ताजदार करम हो, निगाहे करम हो, करम ताजदार करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात मुकम्मल हो चुकी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म के ताल्लुक़ से 5 एहतिमालात थे, जिनमें से 4 बातिल एहतिमालात थे, और उन 4 बातिल एहतिमालात को मानने वाले 7 लोग हैं, और एक हक़ जो एहतिमाल है ऐनियत वाला, उसके मानने वाले 3 तरीक़े के लोग हैं। इस तरह शिक़्क़े इन्फ़िसाल में 5 मज़ाहिब हैं, और शिक़्क़े इंतिज़ा में एक एहतिमाल है, और शिक़्क़े इंज़िमाम में भी एक एहतिमाल है। तो 7 ये एहतिमालात हुए, और जो चौथा बातिल एहतिमाल है जुज़ वाला, उसका मानने वाला कोई नहीं है। अब रह गया एक हक़ एहतिमाल, जो इनके नज़दीक हक़ है कि बारी ताला का इल्म उसकी ज़ात का ऐन है। ऐनियत वाली शिक़्क़ में 3 मज़हब जो है वो मुतहक़्क़क़ होते हैं। एक सूफ़ियाए किराम का मज़हब है, और दूसरा फ़रफ़ुरीस का मज़हब है, और तीसरा हुक्माए मुताख़िरीन का मज़हब है। इस तरह ये 10 मज़हब हुए 5 एहतिमालात में। 5 एहतिमालात का मतलब यानी 4 ही वो रह जाएंगे। एहतिमालात निकलेंगे 5, और मज़ाहिब होंगे 10। मज़ाहिब कितने होंगे बेटा? 10। तो आज जो गुफ्तगू होगी वो हक़ जो मौक़िफ़ है, एहतिमाल है, शिक़्क़ है, यानी ऐनियत, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म उसकी ज़ात का ऐन है, उसकी ज़ात का ऐन है। इस शिक़्क़े ऐनियत में 3 मज़हबों का ज़िक्र होगा, जिसमें से पहला मज़हब सूफ़ियाए किराम का है। चूँकि सूफ़ियाए किराम जो है वो आरिफीन की जमात है, और ये अक़्ल आली वाले लोग हैं, और मंतिक़ में जो गुफ्तगू होती है वो अक़्ल मुतवस्सित के एतबार से होती है। अक़्ल मुतवस्सित वालों की गुफ्तगू की जाती है। अक़्ल आली खारिज अज़ बहस हैं। तो खारिज अज़ बहस होने के बावजूद यहाँ पर सिर्फ उनका ज़िक्र बतौर तज़किरा कर रहे हैं, है ना। और जो तफसील इन्होंने उसकी ज़्यादा बयान नहीं की, उसकी वजह यह है कि सूफ़ियाए किराम की जो गुफ्तगू होती हैं, जो इस्तिलाहात होती हैं, वो उनके फ़िरक़े के साथ, उनकी जमात के साथ मखसूस होती हैं। चूँकि वो अक़्ल आली वाले हैं, और अक़्ल आली वालों की गुफ्तगू को समझने के लिए अक़्ल आली का ही होना, अक़्ल आली का मुतहामिल होना जो है वो ज़रूरी है। इस वजह से ये खारिज अज़ बहस करार दिया जाता है। और यही वजह है कि सूफ़ियाए किराम के वो अक़वाल के जो अक़ली तौर पर जो है वो समझ से परे हों, उन पर गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। वो शतहियाते है ना सूफिया कहलाते हैं। वो ऐसे ही है जैसे कि कुरान करीम की आयात मुतशाबिहात, तो उनको ना तो दलील में पेश किया जा सकता है, और ना ही उससे हुज्जत पकड़ी जा सकती है। लिहाजा ऐसे अक़वाल को दलील में पेश करना ये जो है वो सही नहीं। खुद मनातिक़ा ने इसका एतराफ़ किया है कि हम इनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो सूफियाए किराम का इल्म बारी ताला के ताल्लुक़ से मज़हब क्या है? तो ये मज़हब वो है जिसको हम तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में वहदतुल वजूद कहते हैं। वहदतुल वजूद को कमा हक़्क़ु ना तो जो है वो हम समझा सकते हैं, और ना आप समझ सकते हैं। ये फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद जिसको आला हज़रत ने भी तस्लीम किया, जिसको है ना इमाम अकबर अल्लामा इब्न अरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब किया जाता है, और क़ादरी सिलसिले के बल्कि तसव्वुफ़ के ज़्यादातर सलासिल का मौक़िफ़ जो है वो यही है, नज़रिया यही है, वहदतुल वजूद। इसके मुकाबले में वहदतुश शुहूद है, जो मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नज़रिया और मौक़िफ़ है। वहदतुल वजूद को है ना सिर्फ एक तारुफ़ी खाके के तौर पर, जो कमा हक़्क़ु उसका तारुफ़ तो पेश नहीं कर सकता, लेकिन जो है वो तक़रीब फ़हम के लिए हम जो है वो थोड़ा सा बयान कर देते हैं। वहदतुल वजूद का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और उसके वजूद के अलावा कायनात में कोई जो है वो वजूद नहीं है, किसी का वजूद नहीं है। सब लोग जो है वो फ़ानी हैं, सब जो है वो फ़ना होने वाले हैं, और जो कुछ जो है वो दिखता है
یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے محض، اور یہ سب کا سب جو ہے وہ جو کچھ جو ہے وہ ہے یہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ ذل اور عکس ہے، اور یہ حقیقت میں رہ جانے والا جو وجود ہے وہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ وجود ہے۔ ہر جگہ، ہر آن، ہر جگہ، ہر علاقے، ہر خطے، ہر شے میں اسی کا جلوہ جو ہے وہ اسی کی جلوہ نمائی ہے، اسی کا جو ہے وہ جلوہ ہے، اسی کی جو ہے وہ اسی کے جلوے جو ہے وہ ہے نا۔ تو یہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہے نا۔ سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کلام اس سلسلے میں ہے، ہر جگہ تو یہ ہے نا، ہر آن تو یہ ہے، اس طریقے کے جو ہے وہ اشعار پر مشتمل ہوئی ہے، اور اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں بھی اس طریقے کے اشعار پائے جاتے ہیں کہ جن کا سمجھنا اور جن کے جو ہے وہ حقیقی مفہوم تک رسائی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بھی سلوک اور عرفان کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہوں، ہے نا۔ وہی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے اعلیٰ حضرت کے اس طریقے کے اشعار کو کہ کیا مفہوم ہے اس کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسی پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو وحدت الوجود کا جو ہے وہ مطلب یہی ہے محض کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہے نا سب کچھ جو ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے۔ حقیقی وجود اللہ رب العزت کا ہے، لا موجود الا اللہ، ہے نا۔ اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ موجود نہیں، موجود کا مطلب حقیقی وجود کے ساتھ جو ہے وہ کوئی موجود نہیں ہے، اور ہر شے میں اسی کا جلوہ ہے، اسی کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجازیب حضرات جب جو ہے وہ یہ اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور انہیں معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، عرفان حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ ہر جگہ اللہ رب العزت کا جلوہ ہی دیکھتے ہیں، تو اپنی ذات سے بیگانہ ہو جاتے ہیں اور دنیا و مافیہ سے جو ہے وہ بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وحدت الوجود۔ اس کو جو ہے وہ حصی مثالوں سے یوں جو ہے وہ سمجھا، تقریب فہم کے لیے محض یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے یہ جو ہے وہ سورج ہے، سورج کا جو قرص ہے، ٹکیا ہے، حقیقی سورج کا وجود، حقیقی ذات جو ہے وہ وہی ہے نا۔ وجود حقیقت میں سورج کا ہے، اور اس سے جو کرنیں جو ہے وہ نکل رہی ہیں، متعدد قسم کی جو ہے وہ شعاعیں، متعدد جو ہے وہ شعاعیں جو نکل رہی ہیں، یہ متعدد شعاعیں دراصل ہماری نگاہوں کا جو ہے وہ دھوکہ ہے۔ حقیقت میں وہ وجود جو ہے وہ سورج کا ہے، ان کا جو ہے وہ وجود نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ کبھی سمٹ کر کے ایسے جو نکلتی ہیں، دھماکہ ہوتا ہے، پھر وہ وہیں جاتی ہیں، تو اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے ہیں، تو اسی سے نکلتے ہیں، اسی کی طرف جاتے ہیں، ہے نا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو انہی شعاعوں کو اگر آپ جو ہے وہ مختلف قسم کے شیشوں اور آئینوں کے ٹکڑوں میں جو ہے وہ دیکھیں، تو کالے اس میں لال رنگ کے شیشے میں دیکھیں گے تو وہی شعاع لال بن جائے گی، پیلے رنگ میں جو ہے وہ پڑے گی تو پیلا رنگ اس کا دکھائی دے گا، بلیک میں تو بالکل جو ہے دھندلا سا دکھائی دے گا۔ اس طریقے سے جتنے قسم کے شیشے ہوں گے اس میں وہ شعاعیں اتنے ہی انداز کی نظر آئیں گی، حالانکہ حقیقت میں وہ شعاع تو وہ اسی سورج کی ایک ہی ہے جس کو آپ مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ تو حقیقی وجود جو ہے وہ سورج کا ہے، اور وہ شعاعیں ہے نا جو ان کا مفہوم جو ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے جو ہے وہ تغیر ہے کہ یہ جو ہے وہ کالی شعاع، یہ جو ہے وہ ہے نا لال رنگ کی، یہ پیلی رنگ کی۔ اس کو ایک اور مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر سمندر کی سیر کی ہوگی تو سمندر میں جھاگ اٹھتے ہیں، بلبلے جو ہے وہ اٹھتے ہیں، تو آپ بتاؤ کہ وہ بلبلے کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی پلاسٹک سے جو ہے وہ بنے ہیں، کسی اور چیز سے بنے ہیں؟ وہی پانی کا وہ حصہ ہے، پانی کا وجود ہے۔ تو اصل وجود جو ہے وہ پانی ہے، جو بلبلوں کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے، تو اس کو آپ نے بلبلے اس کا نام رکھ دیا، حقیقت میں وہ پانی ہے، ماء البحر ہے وہ، ہے نا، لیکن دیکھنے میں آپ کو جو ہے وہ بلبلے لگ رہے ہیں، تو وہ اسی سے نکلے اور اسی میں فنا ہو گئے، ہے نا۔ تو اسی سے اس کی طرف گئے ہیں، ہے نا، اسی سے بنتے ہیں، اسی میں پھر جو ہے وہ ہے نا مزمحل ہو جاتے ہیں، لیکن پانی ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے سمندر کا۔ تو اللہ رب العزت کا وجود ہی حقیقی وجود ہے۔ اب اس میں ہے نا کچھ آثار اور کچھ اس میں جو ہے وہ آثار کا ترتب ہوا، کچھ چیزیں جو ہے وہ بنی، تو وہ ممکن جو ہے وہ ہو گیا، لیکن اس کو فنا ہونا ہے۔ حقیقی وجود اللہ رب العزت کا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں
کہ ایک جو ہے وہ آپ نے چراغ لیا، اس چراغ سے آپ نے سینکڑوں ہزاروں چراغ جلا ڈالے، تو ان ہزاروں اور سینکڑوں چراغوں میں جو روشنی آئی ہے وہ اسی ایک چراغ کی ہے، تو وہ چراغ میں جو ہے وہ دوسرے چراغ میں چلی گئی تو اس چراغ کی روشنی ہے، لیکن حقیقت میں کس کی ہے؟ حقیقت میں تو اسی کی آتا ہے۔ تو حقیقی وجود اللہ رب العزت کا ہے، اس کے جو ہے وہ جلوے آپ کو جو ہے وہ جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں، ہر شے میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ وجود اللہ رب العزت کا، یعنی کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے نا۔ اور بقیہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ عکس ہیں، سب کے سب جو ہے ظل ہیں، سب اسی کے قدرت کے کرشمہ سازیاں ہیں، ہے نا۔ تو اب ایسی صورت میں عالم کون میں ایک ذات ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ ایک ذات ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تقریب فہم کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ یہ جیسے جنس ہے حیوان، یہ ایک موہوم شے ہے نا، یعنی جس کی حقیقت تک آپ کی رسائی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی ہے نا، اس کو آپ کہیں دیکھ نہیں سکتے، آپ اس کو کہیں جان نہیں سکتے، آپ اس کو پکڑ کر دیکھ نہیں سکتے، لیکن اسی میں جب جو ہے وہ ناطق کی فصل لگ جاتی ہے تو ناطق نے اس کو متعین کر دیا اور انسان کی شکل میں سارے لوگ جو ہے وہ پائے گئے۔ ناحق جب لگا تو ناحقیت کے افراد کی صورت میں اس کو آپ نے دیکھ لیا ہے نا۔ تو اس طریقے سے ہے نا جتنی بھی جو ہے وہ فصلیں ہیں یہ اس کی جو ہے وہ تعینات ہیں جو انہوں نے متعین کر دیا۔ ناطق نے حیوان کو متعین کر کے انسان بنا دیا، ناحق نے اس کو متعین کر کے حیوان ناحق بنا دیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ حیوان میں تعینات لگتے رہے، تو حیوان ایک ہی ہے، اس میں جو ہے وہ ایک ناطق کی جو ہے وہ فصل لگتی ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے، ناحق کی فصل لگتی ہے تو وہ جو ہے وہ ہے نا حیوان ناحق بن جاتا ہے۔ تو اس طرح بیٹا ہے نا تعینات طاری کس پر ہو رہے ہیں، یہ حالتیں کس پر طاری ہو رہی ہیں؟ اسی حیوان پر، اور اس حیوان تک جو ہے وہ آپ کی رسائی نہیں ہوئی ہے، تو اصل جو ہے وہ حیوان ہے نا۔ تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے عالم کون میں تنہا ہے، یکتا ہے، اور یہ جو ہے وہ غیر متعین ہے، اس میں تعینات نہیں ہیں، یعنی جیسے کہ ہم نے فصل کی مثال دی، فصلیں نہیں ہیں۔ جب اس میں فصلیں لگیں ہے نا تو جو ہے وہ خالق و کل شے، تو مخلوق کا وجود ہو گیا ہے نا۔ جب اللہ رب العزت کے اس ذات کا ہے نا اس کی جو صفت ہے، صفت علم کا تعلق جو ہے وہ ہوا تو وہ معلوم بن گیا، جب اس کا رزق سے تعلق ہو گیا تو وہ رازق بن گیا، اور یہ مرزوق جو ہے وہ بن گیا، تو اللہ رب العزت کی صفت قدرت کا تعلق ہوا تو جو ہے وہ یہ مقدور بن گیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس مقدور کے اعتبار سے قادر ہے نا، مخلوق کے اعتبار سے خالق ہے، مرزوق کے اعتبار سے رازق ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اندر یہ متعدد قسم کے تعینات جو آ رہے ہیں، یہ تعینات ذات باری تعالیٰ ہی میں تو ہو رہے ہیں۔ تو ان تعینات کے اعتبار سے ہے نا یہ مرزوق بن رہا ہے، یہ مخلوق بن رہا ہے، یہ مقدور ہو رہا ہے، یہ معلوم ہو رہا ہے، یہ جو ہے وہ مراد ہو رہا ہے، ارادے کا تعلق ہو رہا ہے، مراد ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ کلیم بن رہا ہے۔ جب تکلم کا تعلق ہو رہا ہے تو وہ کلیم جو ہے وہ بن رہا ہے۔ تو ذات تو ایک ہی ہے، وہ ذات کبھی جو ہے وہ علیم کے کبھی تو جو ہے وہ علیم کے طور پر ہے نا، کبھی قہار، کبھی جبار، کبھی جو ہے وہ رحمان رحیم، اس طرح جو ہے وہ اس کے ہے نا اندر متعدد اس کے جو ہے وہ یہ اسماء حسنہ ہے، لیکن ذات تو ایک ہی ہے نا۔ تو ذات جو ہے وہ ایک ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کی ذات، اس کی جو ذاتی صفات ہیں ان کے تعلق کے اعتبار سے یہ سب جو ہے وہ تعینات جو ہو رہے ہیں۔ تو جو متعین ہے، جو متعین ہو گیا یعنی مقدور ہے نا، معلوم، مرزوق، مخلوق، یہ جو متعین ہے وہ ممکن ہے، اور جو متعین نہیں وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ جو ہر تعینات سے عاری ہے وہ باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو گویا کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے ایک ہے، ممکن اور واجب ذات کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ وجود کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے ایک ہے، کہ ایک اللہ رب العزت کے وجود ہی کے تو جلوے ہیں یہ سب ہے نا۔ جیسے وہ پانی اور اس کے جو ہے وہ بلبلے، تو پانی تو ایک ہی ہے، چاہے وہ اسے بلبلے کی صورت میں آپ دیکھو، چاہے جو ہے وہ پانی کی صورت میں دیکھو۔
وہ چراغ جو اکیلا تھا جس نے ہزاروں چراغ کو روشن کر دیا، تو اصل روشنی تو وہی ہے، اسی کے وجود کا صدقہ سب کو جو ہے وہ ملا ہے نا. ان اللہ خلق قبل الاشیاء کلھا، ہے نا، نور نبی کا من نوری، ہے نا. تو ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے جو ہے وہ پیدا فرمایا، پھر اس نور سے پوری کائنات کو جو ہے وہ پیدا کیا. تو اصل کون ہے؟ اصل نور باری تعالیٰ کا جو ہے وہ نور ہے نا. تو یہاں بھی وجود کے اعتبار سے یہ واجب اور ممکن سب ایک ہے. وجود کے اعتبار سے ہوئے بھائی، وجود حقیقت میں اللہ رب العزت کا ہے، جس کو حدیث میں آپ نے نورا نبی کا من نور ہی میں جو ہے وہ پڑھا ہے نا. تو نور جو ہے وہ ایک ہی ہے، اسی نور کا جو ہے وہ جلوہ ہمارے نبی صلی اللہ اعلیٰ قسم کا جلوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پھر اس نبی کے جو ہے وہ کہ نور کے جلوے یہ جو ہے وہ سب میں پائے جاتے ہیں. جلوے کا مطلب ان کے صدقے میں سب کو وجود ملا. تو اصل وجود کس کا ہے بیٹا؟ اللہ رب العزت. تو واجب تعالی اور ممکنات وجود کے اعتبار سے ایک ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہے نا. لیکن مفہوم کے اعتبار سے الگ ہے کہ مفہوم جو ہے وہ ان کا یہ مقدور ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ خالق ہے، وہ عالم علیم ہے، وہ جو ہے وہ متکلم ہے، یہ کلیم ہے نا، وہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے نا، وہ مرید ہے، یہ مراد ہے نا. تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ تعینات مفہوم کے اعتبار سے تغیر پایا جا رہا ہے. تو وجود کے اعتبار سے سب ایک ہیں اور مفہوم کے اعتبار سے مغایرت ہے نا. کس کے اعتبار سے؟ مغایرت. اور جب وجود کے اعتبار سے واجب اور ممکن سب جو ہے وہ ایک ہوئے، تو اللہ رب العزت کو اپنی ذات کا علم ہی، جب اپنی ذات کا علم ہے تو تمام ممکنات کا علم ذات باری تعالیٰ کے علم میں منحصر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ممکنات کا جو علم ہوگا وہ جب ذات باری تعالیٰ کو اپنا جو ہے وہ علم ہے، اپنی ذات کا علم ہوا، تو وجود کے اعتبار سے وہ ممکنات اسی میں شامل ہیں، ہے نا، متحد ہیں. تو ایسی صورت میں انہیں ممکنات کا بھی باری تعالیٰ کو علم ہو گیا. تو باری تعالیٰ کا اپنی ذات کا علم، باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہونا ہی یہی ممکنات کا علم ہے. جب ممکنات کا علم بے عین ہی ذات باری تعالیٰ کا علم ہوا تو عینیت ہو گئی کہ نہیں، کہ باری تعالیٰ عالم بھی ہے اور وہی معلوم ہے. کہ عالم کیا ہے نا، جاننے والا، اور معلوم کیا ہے، اس کی ذات. اور اس کی ذات کے یہ تمام جلوے ہیں، اور جلوے جو ہے اسی میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں جس کے جلوے ہوتے ہیں، جیسے پانی اور بلبلہ. تو جو پانی ہے، پانی کو جان لیا، بلبلے کو جان لیا، بلبلے کو جان لیا، پانی کو جان لیا، تو پانی اور بلبلے کا علم ایک ہی علم ہے. اسی طرح باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا جو علم ہے وہی جو ہے وہ بعینی ممکنات کا علم ہے. اور باری تعالیٰ کا جو علم ہے وہ چونکہ باری تعالیٰ کا بذات اس کو جو ہے وہ علم ہے، تو یہ عینیت کے قبیل سے ہوا کہ نہیں ہوا بیٹا؟ کہ باری تعالیٰ کی ذات ہی عالم ہے، وہی معلوم ہے. تو عالم اور معلوم متحد ہو گئے کہ نہیں؟ اور اس معلوم میں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ یہ سب لوگ ہیں ممکنات. تو ہو گیا کہ نہیں علم؟ اسی کو کہا کہ پہلا مذہب صوفیہ کرام کا ہے، اور اس کی تفصیل اجمالی طور پر اس کی وضاحت و بیان ہو، اس کی توجیہ اجمالی طور پر اس طور پر کی جائے گی کہ انہ لیس فی عالم الکون، کہ عالم کون میں کوئی نہیں ہے الا ذات واحدہ، سوائے ذات واحدہ کے، جو بسیط ہے. بسیط کیسی ہے؟ اس کی تفصیل کہ وہی الوجود، اور یہی حقیقت میں وجود ہے. ذات باری تعالیٰ ہی اصل میں جو ہے وہ وجود ہے، یعنی موجود ہے. لیست بکلیہ، تو کہتے ہیں کیا کلی ہے وہ؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایسی کلی بھی نہیں ہے جو حقیقت میں تکسر کو قبول کرنے والی ہو. کلی کیسے کہتے ہیں بیٹا؟ ہے نا، جو اس کے مقابلے میں بولی جائے، اس کے لیے بولی جائے، ہے نا. یعنی جو جس کے اندر جو ہے وہ معنی کثرت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، وہ کلی ہوتی ہے. جیسے حیوان ہے، حیوان متعدد نوع انواع کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، تو معنی تکسر ہے اس میں قبول کرنے کی صلاحیت. کہ حیوان ناطق کو بھی قبول کر رہا ہے، حیوان ساحل کو بھی قبول کر رہا ہے، حیوان ناحق کو بھی قبول کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ رب العزت ایسی جو ہے وہ جنس، اس کو جنس بھی نہیں کہہ سکتے. میں نے اس لیے تقریب فہم کے لیے وہاں کہا تھا کہ تقریب فہم کے لیے مثال دے رہا ہوں، حقیقت سے تعلق نہیں ہے، وہ جنس نہیں ہے. ولا جزیہ، تو کہتے ہیں کہ جب جنس نہیں ہے تو جزی ہو سکتی ہے، کلی نہیں ہے تو جزی ہوگی، ہے نا. تو جزی مان لو. تو کہتے ہیں کہ وہ
جزئی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جو کسی بھی طرح من کل الوجوہ ہے نا، کسی بھی جہت سے وہ تکسر کو قبول نہ کرے اسے جزئی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسا جزئی بھی نہیں ہے جو من کل الوجوہ کسی بھی اعتبار سے ہے نا تکسر کو قبول نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اعتبار سے تکسر کو قبول کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نا اعتباری تکسر ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ اعتباری تکسر کو قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے نا، علیم بھی ہے، اور وہ مرید بھی ہے، قادر بھی ہے، یہ سب ہے کہ نہیں؟ رازق بھی ہے، تو تکسر کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں؟ بل تلک ذات تتطور، اسی کو کہا کہ وہ خالق بن رہا ہے، مالک بن رہا ہے، رازق بن رہا ہے، بلکہ یہ وہ ذات ہے کہ جس پر ہے نا طاری ہوتے ہیں کچھ اعتباری جو ہے وہ ہے نا حالات جو انتزاعی ہوتے ہیں اور واقعی ہوتے ہیں۔ انتزاعی کیسے ہوتے ہیں؟ ہم جو ہے وہ ذات عالم ہی سے، ذات باری تعالی ہی سے تو علیم کو اخذ کر رہے ہیں، ذات باری تعالی ہی سے تو قدیر کو اخذ کیا، ذات باری تعالی ہی سے تو رازق کو اخذ کیا۔ تو اللہ رب العزت کے ہے نا کہ یہ متعدد ہے نا متعدد صفات کے ساتھ اللہ رب العزت کو ہم اللہ رب العزت کو ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ انتزاعی ہیں اور واقعی ہیں۔ ایک اعتباری بیٹا فرضی ہوتا ہے، جیسے کہ ہے نا راوڑ ہے، اس کے 10 سروں کا ہونا، یہ فرضی ہے کہ نہیں؟ کوئی دیوی ہے، اس کے جو ہے وہ 6 7 8 جو ہے وہ ہاتھوں کا ہونا، 2 چہروں کا ہونا، 3 چہروں کا ہونا، یہ جو ہے وہ فرضی، یہ ایسا اعتباری ہے جو فرضی ہے۔ ایک اعتباری وہ ہوتا ہے جو واقعی ہوتا ہے، جس پر احکام کا ترتب ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العزت کے لیے اب کہتے ہیں کہ ہر شے پر وہ قادر ہے، تو اس کے قدیر پر جو ہے وہ ہم نے یہ حکم جو ہے وہ لگایا کہ وہ سب پر قدرت رکھتا ہے۔ اس حکم کا اطلاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ فَهِيَ بِذَاتِهَا، تو باری تعالی ہے نا، تو یہی ذات واحدہ بسیطہ بذاتها، بالذات، اپنی ذات کے اعتبار سے، منشأ لانتزاع التعینات الغیر المتراہیہ، غیر متراہی تعینات کے انتزاع کا منشا بنتی ہے نا، کہ یہ عمر کا بھی خالق ہے، عمر کو بھی پیدا کیا، زید کو بھی پیدا کیا، بکر کو بھی پیدا کیا، فلاں کو، نبیوں کو پیدا کیا، ہے نا؟ تو غیر متراہی تعینات پائے جا رہے ہیں کہ نہیں، ہے نا؟ وَيَتَرَتَّبُ الْآثَارُ وَالْأَحْكَامُ الْمُخْتَلِفَةُ، اور آثار اور مختلف قسم کے احکام انہی تعینات پر مرتب ہوتے ہیں، ذات پر نہیں، بلکہ ان تعینات پر جو واقعی ہیں اور ذات واحدہ سے جن کا انتزاع کیا جا رہا ہے، اسی کے اعتبار سے تو ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ ہم زید پر جو ہے وہ حکم کچھ اور لگاتے ہیں، بکر پر کچھ حکم اور لگاتے ہیں، ہے نا؟ یہ فل متعین، تو اب یہاں تک 2 باتیں انہوں نے ثابت کی کہ کائنات میں صرف ایک ذات ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ ایک ذات ہے، اور وہ ذات جو ہے اس کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک ہے نا قطع نظر تعینات کے، ذات واحدہ بسیطہ، قطع نظر جو ہے وہ مفہوم انتزاعی کے، اس سے اخذ اور کیے جانے والے مفہوم کے، دوسرے جو ہے وہ ذات واحدہ بسیطہ اس حیثیت سے کہ وہ خالق و کل شے ہے، وہ عالم کل شے ہے، وہ قادر علی کل شے ہے نا، وہ قدیر علی کل شے ہے، اس حیثیت سے بھی اس ذات کو ملاحظہ کریں گے تو کہتے ہیں کہ وہ ذات جو قطع نظر تھی ان تمام تعینات کے، ہے نا، تو وہ معرہ ہے ان تمام تعینات سے، اور جب اس کو ملاحظہ کریں گے اس ذات کو ان تمام تعینات کے ساتھ تو یہ متعین ہو جائے گا۔ فل متعین، تو اسی کو کہا کہ جو متعین ہے بکل تعین، ہر طریقے کے تعین سے متعین ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی جو ہے وہ صفت خالقیت کا جب تعلق ہو گیا تو مخلوق ہو گئی ہے، تو یہ مخلوق جو بنا تو اس کے اندر تعین ہو گیا، تو یہی ممکن ہے۔ والمعرّ عنہ، اور جو اس سے معرّہ ہو وہی جو ہے وہ واجب ہے نا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وجود کے 2 لفظوں میں یوں کہہ لو کہ وجود کے اعتبار سے واجب اور ممکن یہ متحد ہے، مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں تغایر ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایمان اور اسلام، یہ مصداق کے اعتبار سے ایک ہے، مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہے نا؟ تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ باری تعالی اور ممکن یہ وجود کے اعتبار سے ایک ہیں اور مفہوم کے اعتبار سے متغیر ہے۔ اسی کا نام ہے فلسفہ وحدت الوجود، وجود میں وحدت ہے،
وجود جو ہے وہ ایک ہے، سمجھے؟ فعلمہ تعالی، تو اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وجود کے اعتبار سے اتحاد اور مفہوم کے اعتبار سے تغائر، فعلمہ تعالی، تو اللہ رب العزت کا جو علم ہے انما ینطبی فی علم الذات، تو ذات کے علم ہی میں تو منحصر ہو گیا. اس کا علم کیا ہے؟ اس کا معلوم صرف ایک ہے. کیا ہے بیٹا؟ اس کی ذات جو ہے معلوم بنے گی، اور وہی جو ہے وہ عالم ہے، تو معلوم ایک ہی تو ہوا. کیا ہوا بیٹا؟ جب ایک ہی ہے نا، وجود ایک ہی ہے، تو اسی وجود کا تو علم ہوگا. تو جب اس وجود کا علم ہو گیا تو باری تعالیٰ کا معلوم ایک ہی تو ہوا اس اعتبار سے. تو معلوم جب ایک ہوا تو اب ایسی صورت میں یہ اسی وجود کے متعدد جلوے جو ہے وہ ممکنات ہیں، تو ممکنات کا علم بھی اسی میں منحصر ہو گیا. تو باری تعالیٰ نے جب اپنی ذات کو جان لیا تو اس نے تمام اشیاء کو بھی جان لیا. اس لیے کہ اس کی ذات ہے نا، جس نے بھائی سمندر کے سارے پانی کو جان لیا تو اس نے بلبلوں کو بھی جان لیا کہ بلبلے اسی کا حصہ ہیں. اگرچہ بعد میں جو ہے وجود میں آئے، بلبلوں کی صورت الگ ہے، لیکن ہے تو وہ پانی. تو جس نے پانی کو جان لیا اس نے بلبلوں کو جان لیا. ایسے ہی اللہ رب العزت اور ممکنات جب سب وجود کے اعتبار سے ایک ہیں، تو باری تعالیٰ نے جب اپنی ذات کو جان لیا تو تمام اشیاء کو جان لیا. تو یہی تو جو ہے وہ عینیت ہے. اور باری تعالیٰ کی ذات اور کیا ہے بیٹا؟ معلوم. اور وہی ذات ہی تو عالم ہے. تو عالم اور معلوم ایک ہی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو عینیت ہو گئی کہ باری تعالیٰ کا علم باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے. یہی تو ہوا بیٹا. تو اسی کا اس ذات لیست مغائرہ للممکنات بالذات، اس لیے کہ اس کی ذات جو ہے یہ بالذات ممکنات کے مغائر نہیں ہے، بلکہ مغائرت کیسی ہے بیٹا؟ بالذات. کیا بالذات سے مراد؟ وہی وجود کے بالذات. کیوں کہہ رہے ہیں اس کو بیٹا؟ آپ سوال کر سکتے ہو کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ واجب اور ممکن میں وجود کے اعتبار سے اتحاد ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں آپ. اور یہاں پر آپ نے کہہ دیا کہ بالذات ممکنات کے مغائر نہیں ہے، بالوجود کہنا چاہیے تھا. تو کہنے ماقبل میں ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ وجود اور ذات ایک ہی ہے. ذات باری تعالیٰ کا وجود اس کی ذات کا عین ہے، یہ عینیت ثابت کر چکے ہیں. تو اب کہہ سکتے ہیں کہ ممکنات کے مغائر اس کی ذات بالذات نہیں ہے، بل بالاعتبار الواقع، بلکہ تغائر جو ہے وہ اس اعتبار کے اعتبار سے ہے جو واقعی اعتبار ہے، فرضی اعتبار نہیں ہے نا. تو حاصل یہ نکلا کہ اللہ صوفیاء کرام چونکہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، یعنی صرف ایک ذات کو موجود مانتے ہیں. جب ایک ذات ہی موجود ہے تو اللہ رب العزت کا نے جب اپنی ذات کو جو ہے وہ جان لیا تو اپنی ذات کے وجود کے تمام جلووں کو بھی اس نے جان لیا کہ نہیں بھائی؟ جس نے سورج کو جان لیا اس کی کرنوں کو بھی جان لیا ہے نا. ہاں، جس نے چراغ، وہ پہلے والے چراغ کی روشنی کو جان لیا تو اس سے جو 1000 چراغ جلے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسی کے جلوے ہی تو ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ جان لیا. اسی کا ولیسا مشہد و بیان ہا ہونا علی تفسیر، تفصیلی طور پر یہاں مذہب صوفیہ کو واضح کرنے کی جگہ نہیں ہے. مشہد یہ جگہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ منطق کی جگہ ہے، منطق کا مقام ہے، منطق کا میدان ہے. اور باری تعالیٰ کے علم کی یہ تو تفصیل صوفیاء کرام کے موقف کے اعتبار سے ہے. یہ کون سی ہے بیٹا؟ یہ عقل عالی کے اعتبار سے ہے. اور منطق میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ عقل متوسط کے عالم متوسط والی ہوتی ہے، عقل متوسط والی ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر اتنا ہی کافی ہے نا. تو یہ فلسفہ وحدت الوجود سے متعلق ہے یہ چیز. اس کو منطق میں اس مذہب کے اعتبار سے جانا آپ نے، اور تصوف میں آپ کو فلسفہ وحدت الوجود کے اعتبار سے اس کو جاننا ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ چلو آپ کو بھیجو گے